सुन रहो, आज बजट का दिन है। बजट के साथ साथ कुछ और मामलात जो ज़ेर बहस आ रहे हैं उन पर बात करेंगे। सबसे अहम मामला जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो मुकदमात हैं या उनको जो सज़ा सुना दी गई थी अलकादर ट्रस्ट केस में, उसकी अपील की समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद मामला किधर जाएगा। जो इमरान खान साहब की रिहाई की बातें हो रही थी, ज़ाहिर है वो तो अब मायूसी में बदल चुकी हैं। जो लोग पीटीआई के लोगों को उम्मीद दिला रहे थे वो खुद मुंह छुपाते फिर रहे। उम्मीद नहीं दिला रहे थे, बुनियादी तौर पर वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो प्रोपेगेंडा पता नहीं किसके ख़िलाफ़ था, लेकिन उसको नुकसान उसका बहरहाल तहरीक इंसाफ को हुआ। बलूचिस्तान में एक कानून जो है वो उस तनकीद की ज़द में है, और वो है कि मशकूक लोगों को 90 दिन बग़ैर किसी मुकदमे FIR में शक की बुनियाद पर ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। तो उस कानून की हिमायत करने वाले अपनी जगह दलाइल दे रहे हैं, मुखालफत करने वाले अपनी जगह दलाइल दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो वफ़द है पाकिस्तान का सफारती वफ़द, वो अमेरिका में अपने झंडे गाड़ने के बाद बरतानिया पहुंचा हुआ है। वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसले का हल बता दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ात हैं, ये जो आए रोज़ कशीदगी होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम बयानबाजी, उसमें उन्होंने हल बता दिया कि ये मसला कैसे हल हो सकता है। और बजट के लिए 50% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की डिमांड सामने आई है। कहाँ से आई है, कैसे आई, सारे मामला पर बात करेंगे। और आगाज़ मेरा ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसे कर लेता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनका वफ़द जो है लंदन में है, और इंटरव्यूज़ बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं, मीडिया के साथ गुफ्तगू भी उनकी हो रही है। और वहाँ पर बरतानिया में भी उन्होंने बरतानिया के जो थिंक टैंक है वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई हैं, सवाल जवाब हुए हैं। उन्होंने मोदी का प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, या मोदी का नैरेटिव और पाकिस्तान का मौक़िफ़, वो सामने रखा है। मैं नैरेटिव के मामले में तो बड़ा क्लियर रहा हूँ। जब लोग कहते थे कि जी इमरान खान का नैरेटिव बिकता है, तो मैं उसको नैरेटिव नहीं प्रोपेगेंडा कहा करता था कि नैरेटिव लॉन्ग टर्म होता है, प्रोपेगेंडा की कोई बुनियाद नहीं होती, उस प्रोपेगेंडा को बार बार बदलना पड़ता है। तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में जो पाकिस्तानी वफ़द है उसमें शामिल साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि जी हमें नैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच है जो हम लेकर आ रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। नैरेटिव बिल्ड करना यानी लोगों को कुछ चीज़ बना के देना कि ये हमारे जो है ना वो हमारा हम ये है, लेकिन जो मौक़िफ़ होता है या जो हक़ाइक़ होते हैं उनको नैरेटिव साजी की ज़रूरत उस तरह नहीं होती। हाँ, अपनी बात पुरज़ोर अंदाज में रखना ज़रूरी होता है, रखनी भी चाहिए, जो कि कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में जो बात की है वो ये कि जनाब जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनका हल सिर्फ़ एक है, वो है कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर सारे तनाज़ात खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। हम भी यही कहते हैं, हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो रहा है वो ये रहा है कि जी कश्मीर के मसले के हल के बग़ैर देरपा अमन और ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं है। कारोबार शुरू करने की कोशिश की जाती है तो कश्मीर का मसला, फिर बात होती है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तिजारत जो है वो नहीं हो सकती। फिर भारत इल्ज़ाम लगाता है कि जी कश्मीर के मसले की वजह से या कश्मीर के लिए पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है, दहशतगर्दी की जा रही है। अगेन कश्मीर का मसला आता है दोनों तरफ से। तो जो अभी ट्रंप ने ये जो 10 मई को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ख़तरनाक किस्म की जंग छिड़ जाने के बाद, या कम अज़ कम पाकिस्तान ने जब भारत के हमलों के जवाब में जवाबी हमला किया था, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी और बकौल अमेरिकन जर्नलिस्ट CNN के सीनियर जर्नलिस्ट के कि अमेरिका ने ट्रंप ने इंडिया के कहने पर मुदाखलत की और उन्होंने इंडिया के कहने पर सीज़ फायर करवाया। वरना कुछ दिन पहले तक तो ट्रंप या JD वैंस साहब जो हैं, जो अमेरिका में अपना उधर उस वक्त बरतानिया अपना थे, इंडिया में खुद वहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि जी ये आपस में निपटे, भाई इनका पाकिस्तान और इंडिया का पुराना मसला चलता आ रहा है, तो ये आपस में, हम बीच में मुदाखलत नहीं करेंगे, खुद ही एक दूसरे को फेस कर लें। ट्रंप भी यही कह रहे थे कि जी मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन बाद में ट्रंप को आना पड़ा था। तो उसके लिए अमेरिकन मीडिया जो है वो ये कह रहा था कि जी इंडिया ने ट्रंप से कहा था कि जी सीज़ फायर करवाएं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि हम जंग नहीं चाहते,
اگر سیز فائر انڈیا کرنے کو تیار ہے تو ہم تیار ہیں، ہم نے اپنا حساب برابر کر لیا ہے، اب دوبارہ اگر انڈیا کچھ ایسا کرے گا تو ہم دوبارہ یہی کچھ جواب دیں گے۔ تو بات پھر کشمیر کے مسئلے کی جو بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں کہی ہے، کیونکہ پانی کشمیر سے آتا ہے اور بھارت کشمیر پر قابض رہنے یا کشمیر اپنے پاس رکھنے کی بھارت کی وجہ جو ہے وہ ظاہر پانی، خوبصورت خطہ زمین تو ہے لیکن ساتھ ساتھ پانی، ہمارے سارے دریا وہاں سے گزر کر آتے ہیں۔ تو بھارت، اور اب تو خیر نریندر مودی نے جب سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا تو بات تو واضح ہو گئی کہ بھارت کی نظر پاکستان کے پانیوں پر ہے، پاکستان کے دریاؤں پر ہے، سندھو پر ہے، جہلم پر ہے، چناب پر ہے۔ سندھو کا تو خیر وہ پانی اس طرح روک نہیں سکتا لیکن بہرحال ڈسٹرب تو کر سکتا ہے، یہاں تک کہ افغانستان میں جا کر کابل پر ڈیمز بنوانا اور افغانستان کو قائل کرنا کہ جی پاکستان کا پانی بند کر دو، یہ سارا ایک ظاہر ہے اس کے پیچھے اصل ریزن جو ہے وہ لڑائی ہے جو کشمیر کے مسئلے پر، وہ تنازع ہے جو کشمیر کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان چلتا ہے۔ تو بلاول نے کہا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوئے بغیر بات چیت یا اس پر بات چیت کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور جب تک کشمیر کے مسئلے سے ہم نہیں اس کا حل نکالتے ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ تو بڑی ظاہر ہے وہ حقیقت بھی یہی ہے۔ تو وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری اب برطانیہ میں۔ اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آج بجٹ پیش ہونا ہے پاکستان کا 2025-26 کا، اور اس کے لیے خبریں آ رہی تھیں کل شام تک، تو جو خبریں تھیں وہ یہ تھی کہ جی کوئی حکومت کو 10% حکومت سوچ رہی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے سرکاری ملازمین کی۔ پیپلز پارٹی کے لیبر ونگ کے انچارج، لیبر ونگ کے چودھری منظور صاحب، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ندیم افضل چند صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی کل اسلام آباد میں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہ جو ہے اس میں جو اضافہ کم از کم سرکاری ملازمین کی 50% کیا جائے، اور کم از کم اجرت جو ہے وہ 50,000 مقرر کی جائے۔ اب کم از کم اجرت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون بنانے والے خود بھی نا، جو کم از کم اجرت اس وقت بھی 35,000 38,000 جو ہے، یہ قانون بنانے والے خود بھی اپنے گھر پر رکھے ہوئے ملازمین کو یہ اجرت نہیں دیتے، ڈرائیور کو یہ اجرت نہیں دیتے، یہ اجرت اپنے کسی کارخانے کے ملازم کو، اپنے گھر میں کام کرنے والے کو، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں چائلڈ لیبر بھی ہوتی ہے۔ یہ جو قانون بناتے ہیں جو ہمارا جو مقننہ ہے، ہمارے ایم این ایز، ہمارے سینیٹرز، ہمارے ایم پی ایز، یہ تک پاکستان میں رائج قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ باقی تو پھر عام جو لوگ ہیں یا پھر تاجر طبقہ ہے، صنعت کار ہیں، وہ تو پھر انی ڈال دیتے ہیں نا، انہوں نے تو پھر کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھا ہوتا، ان کی نظر میں قانون ہوتا ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں ہوتا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو 50,000 کم از کم اجرت مقرر کرنا اچھی بات، لیکن اس پر عمل کون کروائے گا؟ سوال تو یہ ہے۔ تو کیا وہ قانون بنانے والے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے پاس جو سرکاری ڈرائیور یا ملازمین ہیں، ان کے علاوہ جو ذاتی ملازمین ہیں، کیا ان کو وہ اجرت دیتے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال تو یہ ہے۔ تو بہرحال اچھی چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 5,000% تنخواہ میں اضافہ نہیں، ہم صرف 50% اضافہ مانگ رہے ہیں، اور بات ٹھیک ہے یہ کہ، اور دوسرا جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ کہ جو اپنا صنعتی مزدور کے علاج کے لیے جو گرانٹ ہے وہ اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو ڈیتھ گرانٹ ہے 8 سے بڑھا کر 10 لاکھ کی جائے، میرج گرانٹ کو 4 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ EOBI کی پینشن اس وقت 10,000 کے قریب ہے، اس میں 100% اضافہ کیا جائے۔ یہ جناب ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اور چودھری منظور نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پنجاب میں ورکرز ویلفیئر فنڈز کو دوسری جگہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ خلاف قانون ہے، اسے دوسری جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بجٹ کے حوالے سے پہلی ڈیمانڈ، بہت بڑی ڈیمانڈ جو ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہ جی 50% کم از کم تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی تنخواہ میں اتنا اضافہ ہونا چاہیے۔ اب جناب میں جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس پر آتا ہوں۔ میں نے BBC پر ایک خبر دیکھی ہے، چھٹیوں پر ہوں تو اس وجہ سے ذرا چیزیں بر وقت نہیں دیکھ پا رہا، لیکن BBC یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے نئے قوانین کے تحت سیکیورٹی سے متعلق اداروں کو مشتبہ افراد کو کسی وارنٹ کے بغیر
یعنی کسی وارنٹ گرفتاری کے وارنٹ کے بغیر حراست میں رکھنے کا اختیار مل گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی بلوچستان ترمیمی ایکٹ 2025 کے عنوان سے بلوچستان اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور ہونے والے ایک بل منظور ہوا ہے، جس کے تحت مشتبہ افراد کو 90 روز کے لیے زیر حراست میں رکھا جا سکے گا اور ایسے افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اگرچہ اسمبلی سے، یہ BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ اسمبلی سے پاس ہونے والے اس مسودہ قانون کی کسی شک میں لاپتہ یا جبری گمشدہ افراد کا ذکر تو نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اس قانون کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے نام پر ملک کے خلاف جو مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے وہ اس قانون کے ذریعے حل ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حراست میں رکھا جاتا ہے، کچھ دن انٹروگیٹ کیا جاتا ہے اور پھر لاپتہ ہونے کا شور۔ پھر وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں سرفراز بگٹی صاحب کہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ لاپتہ ہو گئے، وہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ نہیں ہوتے، وہ لوگ سرمچار، وہ جو پہاڑوں پر جا کر لڑتے ہیں ریاست کے خلاف، دہشت گردی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ کئی بار یہ بھی کلیم کیا گیا کہ جی فلاں جو لاپتہ تھے وہ تو فلاں جگہ پر دہشت گرد حملے میں یا آپریشن میں مارے گئے، یہ بھی باتیں ہوتی ہیں ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس طرح۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس قانون پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا ہے۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس قانون سے جو یہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے نا وہ زیادہ الجھے گا، درست نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف جانا ضرور چاہیے، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلنا چاہیے، نہ صرف تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے اور نہ یہ کہ جی لاپتہ افراد جو ہے وہ اس کے متعلق جو بات ہماری حکومت کرتی ہے بلوچستان کی وہ جو ہے وہ کوئی 100% ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لہذا ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو مسئلہ بنا کر حل کیا جا سکتا ہے، اس کو مطلب صرف ڈینائل میں جا کے کہ جی نہیں صرف جو مخالفت کرے وہ غلط ہے یا جو کچھ لاپتہ افراد کے حق میں کہہ رہے ہیں وہ سارے صحیح ہیں۔ اس مسئلے کا کوئی سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، جو ادارے ہیں ان کو قانون کی حدود و قیود میں رہنا چاہیے اور اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق کٹڑے میں لایا جائے گا، تو پھر ان کے حق میں بہت زیادہ آوازیں نہیں اٹھیں گی، شاید بہت کم آوازیں اٹھ سکتی ہیں۔ لیکن اس طرح جب ہوتا ہے نا ایک اپنا پروسیس مشکوک ہو جائے، عمل مشکوک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دفاع نہیں کیا جا سکتا، اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چاہے دہشت گرد ہو جو دہشت گردی کرتے ہیں، پھر وہ جعفر ایکسپریس پر اگر وہ مسافروں کو مارتے ہیں تو ان کو تو کوئی سپورٹ نہیں دے سکتا بھائی، یا پھر اگر لوگوں کو کی مشکوکہ لاشیں ملتی ہیں تو اس پر جو سوال اٹھتے ہیں تو اس کو بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ قانون جو ہے نا وہ کم از کم ریاستی اداروں کو، کیونکہ دہشت گرد کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ تو کسی قانون کو مانتا ہی نہیں جب جا کے بندوق اٹھاتا ہے نا، لیکن ریاستی اداروں کو بہرحال قوانین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک قانون بنا ہے، اب اس قانون کو عدالتوں میں اگر کوئی چیلنج کرے گا کل کو تو وہ قانون اگر سسٹین کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کو اکارڈنگلی پھر بلوچستان کی حکومت یا ریاست دیکھے گی۔ اچھا جب آخری چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ، 5 جون کو یہ کہا جا رہا تھا کہ 5 جون عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی رہا ہو جائیں گے اور خاص طور پر فوکس عمران خان صاحب کے اوپر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جی 5 جون کو القادر ٹرسٹ کیس میں جو عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، ان کے خلاف جو اپیلیں تھیں اس سماعت کے لیے منظور، اور سماعت کے لیے یعنی ان کی سماعت شروع ہونی تھی 5 جون کو، ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ جی لکھ لیں، تاریخ نوٹ کر لیں کہ 5 جون کو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ یہ مظہر برلاس، خیر مظہر برلاس تو اب ان کا بندہ کیا ذکر کرے، لیکن اپنا حفیظ اللہ نیازی صاحب انہوں نے، کیونکہ عمران خان کے مخالف ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر لیا تھا جی وہ تو رہا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال عمران خان رہا نہیں ہوئے، جنہوں نے نوٹ کمانے تھے عمران خان کے نام پر کما لیے۔ 11 جون کی تاریخ پڑ گئی تھی،
اور 11 جون اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت ہوگی، اور حکومت سے ظاہر جواب طلب کیا گیا تھا۔ حکومت نے کہا تھا، حکومت کے جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے اسپیشل پروسیکیوشن کی ٹیم حکومت نے لگانی ہے اس معاملے پہ، لہٰذا ہمیں 4 ہفتوں کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا تھا 4 ہفتے نہیں، 1 ہفتے کی مہلت، تو وہ کل 11 جون کو سماعت ہے۔ اور 11 جون کو اب کیا ہوتا ہے، جو عمران خان کے وکلاء کی جو استدعا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو کم از کم ان کو ضمانت ان کی ہو جائے، سزا معطل کر کے ان کو ضمانت کر کے رہائی دلوا دے، باقی مقدمہ چلتا رہے، پھر دیکھ لیں گے کہ حکومت کا مقدمہ ٹھیک ہے، نیب کا، یا ہم ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ ضمانت دے دیں۔ تو عدالت نے کہا تھا کہ چلے ایک ساتھ کر لیتے، فی الحال تو انہوں نے وقت مانگا ہے، وقت دے دیتے۔ تو 11 جون کو اب دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن مزید کتنا ایک مہلت مانگتی ہے پروسیکیوشن، یا پھر پروسیکیوشن مہلت نہیں مانگے گی اور مقدمے کی باضابطہ سماعت شروع ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کل۔ لیکن کل کے بعد پھر لانا ہے بہت زیادہ، یہ صرف القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ نہیں ہے، 9 مئی اور دیگر مقدمات بھی تیز ہو جائیں گے، سماعت تیز ہو جائے گی، تو پھر تیزی کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر اسی طرح زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے، جس طرح قائد آباد اور ملیر کراچی کے علاقوں میں آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، 1 ہفتے سے زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ گھروں کے باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب پاکستان کی سیاست میں پھر لانا شروع ہو جائے گا نا یہ اپنا جون میں اور جولائی میں، تو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔